अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सजाए मौत एक बार नहीं बल्कि 5 बार, हर जुर्म के बदले अलग-अलग फांसी दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्हें गिरफ्तार करके सजाए मौत पे अमल दरामद करवाएं, और अगर परवेज मुशर्रफ मुर्दा हालत में मिले तो इनकी लाश को घसीट कर लाया जाए और 3 दिन तक डी चौक पे लटकाई जाए। ये अल्फाज किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, ये अल्फाज किसी जासूस के खिलाफ नहीं, ये अल्फाज पाकिस्तान के साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हैं, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की 40 साल खिदमत की, जंगें लड़ी, और इल्ज़ाम है कि 3 नवंबर को एमरजेंसी का, जिस केस में इनको मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुनना भी गवारा नहीं किया। इतने सख्त अल्फाज सुनने के बाद आज हर पाकिस्तानी तकलीफ में मुब्तला है। इतनी दिलखराश अल्फाज दुनिया की तारीख में जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ भी नहीं बोले जाते जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आज इस तफसीली फैसले में लिखे गए हैं। और अगर बात लाशें लटकाने तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना उन सब की लाशें भी चौक में लटकाई जाएं जिन्होंने इस कौम को लूटा, अवाम के मुंह से नवाला छीना। गद्दार कौन है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले या मुल्क को लूटने वाले? इसका फैसला भी पहले हो ही जाना चाहिए। अब जजेस तो इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन इस फैसले में जिस तरह पाकिस्तान और कानून और इदारों की तस्दीक की गई, इस पर आज हर मुहिब वतन शर्मिंदा है। तफसीली फैसले के पैराग्राफ नंबर 68 में लिखा गया है कि मुल्ज़िम परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भगाने वाले अफराद को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। शायद मोअज़्ज़ज़ जज साहिब ये भूल गए कि 16 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म देते हुए उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। ज़ैनब केस में मुल्ज़िम को सरेआम फांसी के मुतालबे पर मोअज़्ज़ज़ जज ने ज़ैनब के वालिद को जवाब दिया था कि ऐसे कानून में नहीं है, लेकिन आज के फैसले में ऐसा क्यों? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह नहीं करना चाहिए कि वो इमरजेंसी बुनियादों पर सुओ मोटो लें, इस फैसले को मुअत्तल करें और नए सिरे से ट्रायल किया जाए और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान जो तनाव है इसको कम किया जाए? इतनी अफसोसनाक तहरीक जिसमें ज़ाती बुग़्ज़ और हसद अयां है, क्या ये मुअज़्ज़ज़ अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज को ज़ेब देती है? मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैसले, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे माहिर कानून भी हैं और एडवोकेट जनरल भी हैं। जनाब फैसल सब्ज़वारी MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, मुझे एक बात तो बताइएगा कि लाश को तो फांसी दी नहीं जा सकती पाकिस्तान के कानून में, ये सुबह से जनाब एतजाज़ हसन साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, और मैंने भी देखा तो मुझे भी नहीं मिला। उसके अलावा घसीटने का पाकिस्तान पीनल कोड में इजाज़त नहीं है। फिर 3 दिन के लिए टांगना का, यानी पब्लिक प्लेस पे, हम क्या 600 साल पुरानी किसी मंगोल की हुकूमत में क्या हो रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही शॉकिंग बात है मुबशर। ये मैंने मेरे समेत तमाम लीगल फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं वो भी शौक में हैं कि ये किस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है ये एक ऑर्डर में आ गई, और एक मुल्क एक सूबे के चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर लिखा है, और इसकी वजह से बहुत ही डिस्टर्ब हुए हैं हम सब लोग, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी है ये ऑब्जर्वेशन, अखलाकियात के भी अगेंस्ट है, ये कानून के खिलाफ भी है, और इसने जो सारा केस है उसको एक्लिप्स भी कर दिया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटीज, ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल-अक़वामी ममालिक वो इसको कैसे देख रहे होंगे? ये मुकदमा बैनुल-अक़वामी नौयत का मुकदमा था, बड़ा अहम मुकदमा था। इस मुकदमे पे बहुत जिम्मेदारी के साथ जज साहब को ऑर्डर लिखना चाहिए था। वो प्रेसिडेंट है इस बेंच के, ऑथर जज हैं। इस पे उनके साथी जजेस ने जो है वो इख्तलाफ किया है, तो ये इसका जजमेंट में आना जो है ऑर्डर में बड़ा ही अफसोसनाक है। लेकिन मुझे उम्मीद है जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएगी, वहाँ पे बहुत ही अच्छे जजेस हैं, बहुत ही आला जजेस हैं। कल जस्टिस गुलजार साहब टेक ओवर कर रहे हैं, उनके आने से इदारे की कम्प्लेक्शन भी बदलेगी। वहाँ पे बहुत ही ऐसे जजेस हैं जो कि कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं। मैं जजेस एक्सटेंशन, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला है, मुझे उससे थोड़ा इख्तलाफ है, उस पर कानूनी हुक्म है, लेकिन आप देखिए कि उसमें एक भी लफ्ज, एक भी लाइन, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है
اس میں کسی ادارے کی تصدیق ہو, کسی شخصیت کی تصدیق ہو. یہ ججز جو ہیں وہ وہ فیصلے لکھتے ہیں, بعض اوقات فیصلے ہمیں نہیں پسند آتے, لیکن کسی کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے, کسی کو جو ہے وہ اپنا اس طرح سے نہیں لکھا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے, میں تو وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کی تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور کسی بھی فیصل صاحب معذرت کے ساتھ, افسوسناک ہے. فیصل صاحب معذرت کے ساتھ, اب یعنی سوال تو پوچھنے کا مجھے حق ہے نا کہ یہ بھی کنٹیمپٹ میں آ جائے گا. نہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں سر, بالکل. سوال میرا یہ ہے فیصل چودھری صاحب کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے 3 دن پہلے کچھ صحافیوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے دانہ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی, شاید ڈرانے کی کو بات ہوئی, وہ بھی کیا گیا, لیکن ہم نہیں کرے, اور اس فیصلہ کا اگر ہم نہ اس کا فیصلہ کرتے تو پتہ نہیں سالوں نہ آتا. تو ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے معزز جج صاحب یعنی کھوسہ صاحب کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں اگر ہم نہ فیصلہ کرتے تو کئی سالوں تک نہیں ہونا تھا. دوسرا, چیف جسٹس کو کسی نے دانہ ڈالنے کی کوشش کی, یعنی کوئی رشوت کی آفر کی, اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. کسی نے ڈرانے کی کوشش کی, وہ چپ کر کے خاموش بیٹھے رہے ہیں. یار اپنا کم از کم وہ تو ایسی پوزیشن پہ کہ اس کو فوری طور پہ اندر کر دیتے, اس کا تو فیوچر خراب ہو جاتا اس بندے کا جس نے ان کو دھمکی دی یا ان کو دانہ ڈالا, اور ابھی بھی اس کے نام نہیں بتا رہے. ان کی کیا مجبوری ہیں؟ اور پھر یہ آ گیا, آج سو موٹو لیا جا سکتا تھا, اس کو کل علم کیا جا سکتا تھا, اس کو آج نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کی چپ اس میں ہاں شامل ہے. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے مبشر کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا, کیونکہ وہ آن ریکارڈ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن کل سے صورتحال دیکھیے نا, کل آ جائیں گے جیسے گلزار صاحب آ جائیں گے, یہ بات پرانی ہو جائے گی. یہ بات کس طرح سے ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جب یہ سپریم کورٹ میں آئے گی یہ ساری ججمنٹ یا اس کا طریقہ کار, تو یہ کافی بدل جائے گا. اور اس کو آپ خاطر جمع رکھیے کہ وہاں پہ ججز جو ہیں وہ بالکل کسی جذبات کی رو میں نہیں بہتے ہیں, اپنے فیصلے جو ہیں وہ بالکل قانون کی روشنی میں دیتے ہیں. ججمنٹس آتی ہیں, اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب سپریم کورٹ کی معاملہ آئے گا. فیصل بھائی سوری, مجھے ایک بات تو بتائیں معذرت کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پینل کوڈ میں کہیں لکھا ہے کہ لاش کو پھانسی دی جائے؟ پاکستان پینل کوڈ میں کہیں لکھا ہے کہ کسی کو گھسیٹا جائے اس کی لاش کو؟ پاکستان پینل کوڈ میں کہیں لکھا ہے کہ اس کو ٹانگا جائے؟ اسلامی قوانین میں یا فقہ میں یا شریعت میں ہمیں کہیں ملتی ہے یہ چیز؟ ہمیں اسوہ حسنہ کی کسی جگہ پہ یہ ملتی ہے یہ چیز؟ صحابہ کرام یا امہات المومنین یا اہل بیت جو ہیں ان میں سے کسی کا ایسا کردار ہمیں ملتا ہے؟ تو کیا یہ شخص, میں یہ کہوں, کسی کے ایجنڈا پہ تو نہیں کام کر رہا پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اس کے اب سپریم جوڈیشل کونسل میں گورنمنٹ جا رہی ہے, وہ دیکھیں گے. اور یہ جو جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے یہ ان بیکمنگ آف جج ہے. ہائی کورٹ کے جج جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں لکھ سکتے. یا بالکل سے جو آپ نے بات کی ہے 100% ٹھیک ہے. یہ ایسی بات جو تصور بھی نہیں کی جا سکتی کسی جج کی طرف سے. دیکھیے کوئی سیاستدان بیان دیتے, کوئی عام آدمی لکھ دے یا کوئی کالم لکھ دے, اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ایک جج نے یہ بات آرڈر میں لکھی ہے, کافی افسوسناک بات ہے. اور اس کو جو ہے اب اور یہ اب اپیل میں جائے گا معاملہ, تو خیر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہو جائے گا, لیکن میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس میں تمام کا جو لا پریکٹیشنرز ہیں ہم بھی شوق میں ہیں, میرے خیال میں ججز بھی شوق میں ہوں گے, کیونکہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کی بات کسی ججمنٹ میں لکھی جائے. بڑا افسوسناک ہے یہ must share it. فیصل سبزواری, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن کرا سچ. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اگر تو یہ آرٹیکل 6 میں اسی طرح سے سزا ہونی ہے تو پھر ان سب لوگوں کو کیوں نہیں سزا ہونی جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا, جنہوں نے اس کا مشورہ دیا, جنہوں نے اس کے ہاتھ مضبوط کیے؟ اس سے پہلے ضیاء الحق کے, اس سے پہلے ایوب خان کے, اس سے پہلے یحییٰ خان. تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے نا یہ. اور پھر قانون بنتا ہے 1 سال میں, اور اس سے 5 سال پہلے ہونے والا یعنی ریٹروسپیکٹو پیچھے جا کے آپ اس کو عمل درآمد کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا جسٹس ہو رہا ہے فیصل سبزواری؟ بلا شبہ مبشر صاحب آپ نے جو فرمایا, ہمارا بھی آرگومنٹ یہی ہے. اور جب سے مشرف صاحب کا یہ مقدمہ شروع کیا گیا تھا, آج سے کوئی 10-11 سال پہلے بھی جو یہ پارلیمان میں بازگشت آئی تھی, تو ایم کے پارلیمنٹیرینز نے اس وقت بھی بڑی کیٹیگوریکلی بات کی کہ آرٹیکل 6(2) بھی ہے نا, جس میں ایڈر اور ابیٹر کی بات ہے, یعنی جس نے بھی مدد اور اعانت کی آئین کو پامال کرنے والے شخص کی,
وہ بھی اسی سزا کا مستحق ہوگا. سزا کا تعین پارلیمان کرے گی کہ کیا ہونی چاہیے, اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے فار سچ پرسنز لکھا ہے آرٹیکل 6 میں. یعنی وہ پلورل ہے. کانسٹیٹیوشن کے فریمرز کو بھی یہ ادراک تھا کہ آئین کی پامالی کوئی فرد واحد تو کر نہیں سکتا, تو اس لیے ان کا بھی ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ بات کریں گے تو مثال کے طور پہ ٹھیک ہے, ابھی تو 3 نومبر کی ایمرجنسی کا کیس تھا, لیکن 12 اکتوبر 1999 کو تو پارلیمان نے بعد میں ریٹیفائی کیا ایل ایف او کو. اس سے پہلے تو سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے جو ہے مشرف صاحب کو یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ جا کے آئین میں ترامیم کرتے رہیے. ان ججز کے حوالے سے کوئی بات نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ جو آج آئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی ڈیڈ باڈی کو گھسیٹا جائے, یہ تو ذاتی اناد نظر آتا ہے, یہ تو انتقام نظر آتا ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اگر یہ باربیرک نہیں ہے فیصل بھائی, آپ سزا دے کر کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بجا فرمایا یہ والی. جی یہ باربیرک نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ایبسلیوٹلی اس میں بربریت کا بھی عنصر ہے, اس میں ذاتی اناد کا بھی عنصر ہے. اس میں شاید یہ تو نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت سارے جو ہمارے لائر فریٹرنٹی اور جج صاحبان تھے, اور وہ افتخار چودھری زمانے کا مشرف صاحب اور ان کے درمیان کی ایک مخاصمت جو کہ افسوسناک تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی. اور اگر بعد از مرگ ہی سزا ہے تو لیٹس سٹارٹ, آپ نے ہسٹری کو درست ہی کرنا ہے نا, تو کرنا شروع کیجئے. پھر جنرل ایوب بھی پاکستان میں دفن ہیں, یحییٰ خان بھی ہیں, جنرل ضیاء بھی ہیں, اور تو اور بھٹو صاحب بھی سویلین مارشل اور ایڈمنسٹریٹر تھے نا, تو اور ان کے جو ایڈرز اور ابیٹرز تھے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سلینگ میں کہ کٹا کھل گیا تو ٹھیک ہے, پھر اس کو آپ کیجئے, یہ نہ کیجئے, سلیکٹیو جسٹس نہ کیجئے. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بڑی کیٹیگوریکلی اس کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ہم مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم اتوار کے روز کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی کا بھی انعقاد کرنا جا رہے ہیں, اور سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی. مجھے جوائن کیا ہے اظہر صدیقی صاحب نے. اظہر صاحب, آپ بھی مجھے کہ میرا نام بھی پھر ایبیٹر میں آئے گا دعا کرنے والے کا؟ دیکھیں اصولی طور پر پھر بنتا تو ہے نا جی, پھر تو پوری قوم کا بنتا ہے. یعنی آپ بھی اسی لوٹ کے لگتے ہیں جو پرویز مشرف اور اس کے دوستوں سے بدلے اتارنا چاہ رہے ہیں. میں بتاؤں نا آپ کو, بات تو پھر سچ کرنی چاہیے نا, لیکن ہم نے بڑی زبردست مبشر صاحب بات چھیڑ دی. میں ایک چارٹ اٹھا کے لایا ہوں, اور یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ افتخار چودھری ایجنڈا ہے, ریممبر اٹ. میں ثابت کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. میں نے یہ کاغذ آپ نے پکڑا 1999 کا, آپ نے بڑی زبردست بات کی آپ نے. میں نے وہ اٹھایا جی 13 مئی 2000, 12 ممبر سپریم کورٹ نے 99 کا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور افتخار چودھری اس کے ممبر ہیں. 27 اپریل 2002 ایمرجنسی PCO1 ذکر کر کے ریفرینڈم ہوا, اس پہ پھر کہا کہ سب ٹھیک ہے, افتخار چودھری ممبر ہیں. اس سے آگے چلے جائیں 7 اکتوبر 2002 5 ممبر بینچ, LFO وغیرہ کی یاد ہوگا آپ کو, امینڈمنٹ ہوئی, افتخار چودھری صاحب پھر ممبر ہیں. پھر 29 دسمبر 2004 PMLN کی گورنمنٹ آئی, 17ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوئی, اور سینٹ اور انہوں نے مشرف کو ڈیول آفس رکھنے کا کہہ دیا. یہ میں تاریخی کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت صدر پاکستان نہیں تھے, ایمرجنسی نہیں لگا سکتے تھے. دیکھیں حقائق سامنے ہیں. 13 اپریل 2005 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا, 17ویں امینڈمنٹ, اور افتخار چودھری صاحب پھر ساتھ ہیں. 28 سپتمبر 2007 سپریم کورٹ نے راستہ کلیئر کر دیا کہ 5 سال کے لیے وہ صدر بن جاتے ہیں, اور رانا بھگوان داس صاحب اس وقت موجود ہیں. مشرف صاحب الیکٹ ہوئے 6 اکتوبر 2007, نومبر بعد کی باتیں ہیں. سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی نے چاروں صوبائی اسمبلی نے صدر الیکٹ کر لیا ان کو. ایمرجنسی 3 نومبر 2007. اب یہ ڈیڈ لائن یاد رکھنی ہے جی. اب یہ ہو گیا. میں آتا ہوں اس پہ, مجھے ذرا 1 منٹ, کیونکہ فیصل سبزواری صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے ہیں, تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان کا موقف بھرپور طریقے سے آ جائے بیچ میں. سبزواری صاحب مجھے ایک تو بتائیں, ایک تو آپ لوگوں کا ایک اصولی موقف ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کنڈیم کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی سزا کو. بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں, بائی دا وے ذاتی طور پہ, ذاتی حیثیت میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو, کیونکہ اور جو الفاظ کا چناؤ ہوا ہے نا, میں کانپ گیا ہوں آج. میں یہ کانپ گیا ہوں فیصل صاحب کہ اب یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ایسے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی میں اور آپ اب سڑک پہ ہم لڑائی کرتے ہوئے ایسے الفاظ ہم نہیں کرتے کہ یار کوئی موبائل سے ویڈیو نہ بنا لے, کوئی ٹیپ نہ بنا لے, تو بڑی شرمندگی ہوگی, اب وہ چلے گی ہر جگہ پہ. تو اور یہاں پہ کھلم کھلا ایسا کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ گھر بھی جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں. یعنی میرا مطلب ہے کہ کورٹ میں کوئی بھی نہیں بولا, سپیریئر کورٹ میں,
اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو اس سے پہلے نظریہ ضرورت کے تحت دی تھی اجازت وہ بھی غلط ہے. تو یعنی اب اعلیٰ عدلیہ کو انہوں نے رگڑا مار دیا ہے بیسیکلی آج. آپ کو لگتا ہے ایسا کہ صرف مجھے لگا ہی ہے؟ نہیں، وہ میرے خیال میں اس میں بھی سلیکٹیو ہے. میں نے کہا نا اگر اعلیٰ عدلیہ کو رگڑا مارنا تھا تو وہ میرے خیال میں شاید ڈوگر صاحب تھے، ارشاد صاحب تھے، افتخار چودھری صاحب تھے. اب ان سب کو بھی مار دیا جائے. اور پھر جنہوں نے پھر پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا تو بہت سارے صاحبان تھے جو بعد میں بنے رہے کہ جناب عدل کے اور انصاف کے حامی. اور ایسا نہیں، سعید صاحب نے اور سعید الزماں صاحب نے اور ایک انہوں نے ہی استعفیٰ دیا تھا نا جب مشرف صاحب 99 میں آئے تھے. باقی تو سب نے کنٹینیو کیا تھا. تو اس اعلیٰ عدلیہ کو بھی میرے خیال میں رگڑا جا سکتا تھا. اگر یہ میں نے کہا نا کہ یہ کٹا اگر کھل ہی گیا ہے تو پھر اس کو طے کر لیں. بدقسمتی کے ساتھ دیکھیے ہمارے ملک میں عام آدمی کے پاس ویسے انصاف کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہوں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے حوالے سے تو جج صاحبان کہہ رہے ہوں مفاہمت کر لیں. بھائی پنچایت نہیں ہے عدالت. وہاں پر لوگ مرے ہیں. جو ڈاکٹر وکیل وہاں پر ہوا ہے اور جس حساب سے ہمارے وکلا برادری نے جو کچھ وہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو چوک کے اوپر گھسیٹا جائے تو یقیناً بہت ساری اناؤں کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ نے ایک سابق فوجی سربراہ، سابق چیف ایگزیکٹو، سابق ملک کے سربراہ کی عزت اتارنا ضروری سمجھا. اور اس کی عزت اتارتے ہوئے اگر یہ ملحوظ خاطر نہیں رہا کہ جو جوان آج سیاچن سے لے کر ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈر کے اوپر ہماری اور آپ کی حفاظت پر مامور ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میرے ادارے کے بارے میں کس طرح کے جذبات ابھارے جا رہے ہیں. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ملک ادارہ جاتی اس وقت اختلاف کا، ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم ویسی ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. خدا نخواستہ انسٹیٹیوشنل اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمارے تو معاشرتی، معاشی اور سیاسی تینوں عدم استحکام ہو جائیں گے. خاکم بدہن بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی. فیصل سبزاری، آپ کو میں انکنفرمڈ ایک رپورٹ دے رہا ہوں. ایز وی اسپیک اینڈ ڈو دس پروگرام مجھے فون پہ میرے ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایل او سی کے اوپر بڑی شدید گولہ باری ہو رہی ہے دونوں سائڈوں سے اور اس وقت وہاں بڑی بری صورتحال ہے. کل انڈین فورسز نے اپنی سائڈ کی فینسنگ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا تھا، کافی لمبی فینس کو، اور تاکہ وہ ٹروپس کو اندر لے کے آنا چاہتے تھے. اور لگتا ہے ایسا ہے جو لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے اس کے اوپر بھی اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں زبردستی، اب فورسبلی. ایسی صورتحال میں اس طرح کے فیصلے ہماری فورسز کے لیے کتنا ڈی مورلائزنگ ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈی مورلائزنگ ہو سکتے ہیں اور ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں دشمن کو تو اگر ان کو تو اندازہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ یہاں پولرائزیشن اتنی بڑھ رہی ہے، اداروں کا اس سطح کے اوپر مختلف لوگ ٹکراؤ کی جانب سچویشن کو لے جانا چاہ رہے ہیں، تو میرے منہ میں خاک ایک ڈیوائیڈڈ نیشن تو ان کے لیے اٹ از ایزی ٹو کانکر. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس میں ہم آہنگی کی گزارش کی کہ ادارہ جاتی استحکام کی ضرورت ہے. یقیناً پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن میرا بہت معذرت کے ساتھ میرا کنسرن یہ ہے کہ بھائی ملک کو توڑنے والوں کو بھی پھر اسی طرح کی سزا کا مستحق ٹھہرا دیتے نا. ملک کو لوٹ کر کھوکھلا کرنے والے، کمزور کرنے والے، غریب آدمی کی زندگی کو ابتر کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی سخت فیصلے آ جاتے. میں تو صبح و شام دیکھ رہا ہوں ایسی ضمانتیں ہو رہی ہیں. آپ آئیں تو کراچی ایئرپورٹ سے آ کر اپنے ہوٹل تک جائیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کراچی کا پیسہ کس نے لوٹ کر کھایا ہے. اور دھڑ دھڑ عدالتوں سے ان کی تو ضمانتیں ہو رہی ہیں. تیسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آئین کو سسپینڈ کرنا تو آئین کی پامالی ہے. جو آئین میں لکھا گیا ہے اس کو نہ ماننا، اس کے برخلاف کام کرنا، ملک کی، شہروں کی، صوبوں کی صورتحال کو ابتر کر دینا، کیا وہ آئین کی پامالی نہیں ہے؟ اٹس اے تھاٹ ٹو پونڈر جو میں آپ کے ناظرین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے فیصل سبزاری، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آن بیہاف آف MQM. جناب اظہر صدیقی میرے ساتھ ہی ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ اظہر صدیق ہمارے ساتھ ہی ہیں اور پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا اس سے بڑے سیریس مسائل ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی DGISPR کی پریس کانفرنس بھی آ گئی ہے اس کے جواب میں. ان سب باتوں پہ بات کرتے ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے آج تفصیلی فیصلے کی کہ جو ایک اسپیشل کورٹ نے دیا. اظہر صدیق میرے ساتھ ہیں
اور مجھے جوائن کیا ایک اور ماہر قانون دان نے جناب رضوان عباسی صاحب نے اسلام آباد سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اظہر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے. 2007 میں جو ایکشن لیا, ہائی ٹریزن ایکٹ کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے, ایڈر ابیٹر ہے, اس میں ہیلڈ ان ابینس نہیں ہے, معطلی نہیں ہے, اور یہ معطلی 2010 میں ڈالی گئی. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کریکٹر یاد رکھنا ہے, جسٹس افتخار محمد چودھری, وہ کن لوگوں سے ملتے ہیں, ہارے کو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے قوم کو کہ کہاں کہاں آپ نے ہارے کا شوکت صدیقی کا معاملہ دیکھ لیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے معاملہ آپ دیکھیں, آپ ذرا جب کڑیوں سے کڑی میں لائیں گے بڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی. 2013 آتی ہے جی, 2007 سے 2013 تک کچھ نہیں ہے. 2013 میں ایک پٹیشن آتی ہے, پٹیشن فکس ہوتی ہے, عرفان کا صاحب اٹارنی جنرل, عرفان کا صاحب آبجیکٹ کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہائی ٹریزن کوئی نہیں ہے. وہ جب اٹارنی جنرل سے ہٹتے ہیں تو گورنمنٹ آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی, فیڈرل گورنمنٹ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے کورٹ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اور میں نے آپ کے لیے نا ایک خاص چیز نکال کے رکھی ہے جی, یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں, نوٹیفیکیشن. اور فیڈرل گورنمنٹ مین ہے کابینہ, آرٹیکل 90 اور 91 کے تحت. آصف سعید کھوسا صاحب کے بھائی ناصر سعید کھوسا صاحب سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر. اس لیے دیکھیں نا, سوچو تو صحیح, یہی آدمی جس کو وہ نگران وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے اور جس کو ابھی الیکشن کمیشن کا انعام لیا ہے, یہ 26 جون 2013 کا, دا پرائم منسٹر ہیز بین پلیز ٹو ڈائریکٹ دی سیکرٹری انٹیریئر. لے بشر بھائی, وداؤٹ جورسڈکشن کمپلینٹ وفاقی حکومت نے داخل کرنی تھی, یہ اس وقت کے وزیر اعظم نے داخل, یہ بدنیتی ہے 1999 کا ایکشن لے کر. اچھا اس کے بعد کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, پروسیکیوشن ٹیم, اور اس کے بعد آ جائیں اسپیشل کورٹ آ جائیں, یہ ساری فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی تھی. اور ایڈمیٹڈلی لاہور ہائی کورٹ میں جب ریکارڈ مانگا گیا کہیں بھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, نواز شریف کی بدنیتی شامل ہے سارے مسئلے کے اندر. اور جب یہ معاملہ اٹھائے گا ریکارڈ لے کے آئے, یہاں تھوڑی سی کوتاہی فیڈرل گورنمنٹ کی موجودہ کی بھی ہے. جب انہیں کہا کمپلینٹ واپس لیں, اب جب ان کو واپس لے لینی چاہیے تھی. ایک اور جو خطرناک, دیکھیں ایک زیادتی کیا کی اس میں ابھی بیٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ سمجھ رہے ہیں ہم جج ہیں ہائی کورٹ کے, یہ تینوں جج نہیں ہیں ہائی کورٹ کے, یہ اسپیشل کورٹ کے جج ہیں. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہیں کہا, یہ پیرا نمبر میں نے مارک کیا ہوا ہے, آپ حیران رہیں گے, یہ پیرا نمبر ہے, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو لکھا ہے فیصلے کے اندر. یہ جو اپنا ہمارے وقار احمد شیخ صاحب یاد رکھیے گا, ان کی تعیناتی ہوئی ہے 2/8/2011. اس کو چھوڑ دیں آپ سر, وہ 36 پیرے میں لکھا ہے 28 نومبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. آگے کا لکھتے ہیں وداؤٹ کمنٹنگ آن دی کمپٹنس اینڈ جورسڈکشن, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سائڈ پہ اٹھا کر پھینک دیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا 342 کا بیان لینا, وہ بھی اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دیا. اس دن کمپلینٹ آتی ہے, کمپلینٹ سائڈ پہ پھینک دی گئی. اور یہ سارا جو کچھ کیا یہ نظر آ رہا ہے, فیصلہ پڑھنے والا ہے نظر اکبر صاحب کا. انہوں نے ان ساری چیزوں کو, اور کمال ہے انہوں نے ماضی پر اطلاق کر دیا, ان جج صاحب نے آرٹیکل 6 کا ماضی پر اطلاق کر دیا. انہوں نے کہا یہ اطلاق نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا ایڈر ابیٹر نہیں ہو سکتے, اور یہ بڑا واضح طور پر یہ لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں. میں رضوان عباسی صاحب اسلام آباد بیٹھے ہیں. رضوان صاحب وہاں پہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, قانون دان کیا وہی سوچ رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ مختلف ہے؟ اس میں بہت سارے کچھ لیگل کویسچنز بھی انوالو ہیں. یہ جو ٹرائل ہے یہ نارمل ٹرائل نہیں ہے, یہ اسپیشل ٹرائل ہے جس کے لیے اسپیشل لا ہے, اور وہ ہے کرمنل لا امینڈمنٹ اسپیشل کورٹ ایکٹ 1976. جس طرح میرے بھائی نے فرمایا, یہ جو کورٹ ہے, جو ٹریبیونل ہے اس کا, جس کا پریزیڈنٹ اور یہ 2 جو ممبر ہوتے ہیں, وہ اپوائنٹ کرنے ہیں, پروسیکیوشن ٹیم اپوائنٹ کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی سچویشن چینج ہو چکی. پہلے سیکرٹری انٹیریئر کے پاس ساری پاورز ہوتی تھیں, وہی ساری ایکسرسائز کرتا تھا. اب یہ کیبنٹ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, جس کو سپریم کورٹ بہت سارے جو ہے مستفی امپیکٹس کے بہت سارے کیسز میں سپریم کورٹ جو ہے اس چیز کو واضح کر چکی ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑا لیپس جو ہے جو لیگل لیکونا ہے وہ ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی دیکھیں, جو نارمل باقی کیسز ہوتے ہیں ان تمام کیسز میں جو کوگنیزنس آف اوفینس لیتی ہے وہ کورٹ لیتی ہے. کوگنیزنس آف اوفینس کا مطلب یہ ہے کہ جب کورٹ جو ہے کیس ٹیک اپ کرے گی تو کورٹ اگر یہ دیکھے گی کہ اس کیس میں فلاں لوگ دیگر بھی انوالو ہیں جن کے نام جو ہیں پولیس نے نہیں لکھے, کسی اتھارٹی نے نہیں لکھے, پروسیکیوٹ کوئی مس کر دیے, تو کورٹ ان کو بھی سمن کر سکتی ہے. یہ ہے نارمل کی پاورز. لیکن نیب میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے, اور اس معاملے میں اسپیشل کورٹ ایکٹ 1976 کے
तहत जो मामला है वो टोटली डिफरेंट है। नैब में और केसेस में चेयरमैन नैब कॉग्निजेंस लेता है। अब ये लॉ जो है ये इसमें क्लियर है, यानी फेडरल गवर्नमेंट कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये है कि जिस शख्स की हद तक फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल करेगी उसी का इस कोर्ट में सिर्फ ट्रायल करना है उसका। यहाँ पे एक मौका ये आया कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम फलां शख्स को भी एक्यूज बनाना चाहते हैं, और एक्यूज की तादाद जो है वो उन्होंने कॉग्निजेंस फेडरल गवर्नमेंट ने ले लिया, और फेडरल गवर्नमेंट ने वही रिक्वेस्ट और कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी। अब इस कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो फेडरल गवर्नमेंट के कॉग्निजेंस लिए हुए मामले को वो रिफ्यूज करते टू टेक कॉग्निजेंस, तो वर्डिक्ट दे सकते थे, उसको एक्विट कर देते, उसको कन्विक्ट, इट वाज विद इन देयर डोमेन। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये नहीं कर सकते थे। सेक्शन 5 इसमें क्लियर है कि अगर फेडरल केस में ये समझती है कि इन लोगों के खिलाफ लिस्ट उन्होंने देना है, पर 420 में फेडरल गवर्नमेंट बना के भेजती है, वो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया नहीं जा सकता था, जबकि उस रिक्वेस्ट को जो है वो कंसिडर ही नहीं किया गया, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी इनके पास कॉग्निजेंस, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और भी एक्यूज की हद तक इस केस में परवेज मुशर्रफ हैं वो अकेले नहीं हैं, इनके पास हमारी नजर में ये भी एक्यूज हैं और फलां, तो वो उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ चार्ज वो फाइल की, तो उसका करना जो है तो एक बहुत बड़ा लैप्स है। रिजवान साहब, आपका दोबारा मैं कॉल मिलवाता हूँ, आपकी आवाज़ ब्रेक होके आ रही है, बट आपने सुना थोड़ा बहुत जो रिजवान साहब की बात समझ आई हमें, वो तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये एडिशनल कंप्लेंट दायर की और कमाल है उसी मुस्तफ़ा इम्पैक्स को, उसको केट को केस में आकर होल्ड करती है ये कोर्ट। वकार सेठ साहब लिखते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट से आप इजाज़त नहीं ली इस हवाले से। एक तरफ वो कंप्लेंट जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने इजाज़त ली उसमें फैसला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रॉज एंड कॉन्स अगर उठाकर देखें उठाकर फेंक दिए। अच्छा, यही बात ख़त्म नहीं होती है। जो सबसे अहम इशू है वो है जब शैतान को निकालना था तो पूछा गया रब पाक ने, अब जजमेंट डे होनी है ना, हमें पता रब से कोई बात छुपी हुई है, लेकिन रब ने भी सबको कटहरे में खड़ा करना है, पूछना है। और यहां भी देखें कितना अहम इशू है। 342 का जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कमीशन बना के आप वहां आ जाएं। इतनी जल्दी क्या है? क्या वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ऐसे हाथ उठा कर दिखा रहे थे, जरा सोचे तो सही ना। वो जो नीचे बैठा हुआ है, कल वो चीफ जस्टिस ऊपर है, वो बैठे अगर वो बात कह रहे हैं, वो पैगाम दे रहे हैं ना कि हम फैसला करने जा रहे हैं, अब जरा सोचिए तो सही। और यहाँ बैठ के वो डेट देखें, जब 17 की डेट रखी है, और उससे पहले अगर मैं एक इजाज़त के साथ अर्ज कर दूँ, 184(3) का कितने का मामले उठाए हैं इन्होंने, सिर्फ महासिवा एक जस्टिस गाजी फायजी साहब वाला, और ये अगस्त में मामला होता है, सितंबर जाती है, अक्टूबर जाती है, नवंबर दरखास्त फिक्स होती है, और पहले दिन नहीं। यानी यहाँ कहीं ना, और किसी को गुस्सा लगता है इस बात का, लेकिन मैं सच बोलूँगा, 5th जनरेशन बार जो आज DGP ने हाइब्रिड वार की बात की है, और वो कब होता है, ये फैसला कब लिया जाता है, जब उससे 2 दिन पहले जब अमेरिका CIA के हवाले से, अमेरिका के हवाले से बात आती है CPEC के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना ये बात करता है, उसको 2 दिन बाद ये मामला शुरू होता है। अच्छा, फिर इंडिया के अंदर देखें आज तूतियां बजाई जा रही हैं, उससे यानी पिछले कोई 10-15 दिन से आप ये सारी गहमागामी देखें, और LOC की बड़ी जबरदस्त बात की है। और आप देखें इंडियन सुप्रीम कोर्ट को मेरा दिल करता है सलूट करने का, पता क्यों मुशर्रफ? वो इसलिए कि 370 पे देखे कश्मीर उन्होंने रोक दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो मेरी गवर्नमेंट ने फैसला किया वो होगा, और वो करें। और अब छोड़े नेशनल इंटरेस्ट पे गए, आप जरा गौर तो करें ना, ह्यूमन राइट पे तो नहीं गए, कोई ह्यूमन राइट नहीं उनके लिए। और ये हम कह रहे हैं फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, और दूसरी तरफ उठा के देखिएगा अभी ये उन्होंने बात की है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और दोबारा रिजवान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। रिजवान साहब, आपकी बात पूरी तो नहीं हो सकी थी, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई फैसला आता है, लेट्स से इन साहब के बारे में, इनकी जजमेंट के बारे में, तो जज अरशद मलिक का जो केस है बड़ा वीक हो जाएगा, तो सडनली एक तीर से 2 शिकार हो गए। अब फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर ज़रब भी लग गई और मियां नवाज शरीफ बच भी गए।
جی دیکھیں میں ابھی آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو میں بتا رہا تھا وہ اس ٹرائل کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا تھا. اب اس میں دیکھیں اس کے علاوہ اسی میں ایک پروسیجر میں یہ مینشن ہے کہ جب آپ ایویڈنس کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد ایکیوز کو آپ جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے ریکارڈ کرنی ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد اگر ایکیوز آپٹ کرے کہ اس نے ڈیفنس ایویڈنس دینی ہے تو وہ آپ نے موقع دینا ہے. اب اگر پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ایبسکونڈر، اس سے پہلے تو ان کی ایگزیمشن ہوئی تھی. جب ایگزیمشن ہو گئی تھی تو یہ جو 342 یا جو بات کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اس پروسیجر میں مینشن ہے اس کا، تو وہ بھی ان ایبسینشیا ریکارڈ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں تھا ایکیوز کا کہ وہ ایکیوز موجود ہو تو تب اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو. یہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اب یہاں پہ یہ سیکشن 342 نہیں، یہاں پہ جو ہے یہ ہے سیکشن 6 ہے اور اس کا سب سیکشن جو ہے وہ ایس ہے جو سر آپ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اسے ڈائریکٹ، یعنی ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ وہ پی ٹی ایم کے ہر دہشت گرد کو انہوں نے بیل دے دی ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ کر رہے ہیں، تو میں کیا سمجھوں ایجنڈا ہے کہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں اس میں مجھے جو ایک چیز سمجھ نہیں آئی ابھی تک، میں آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس سے پہلے میں وہ ججمنٹ پڑھ رہا تھا، ابھی میں نے کمپلیٹ تو نہیں کی، لیکن یہاں پہ دیکھیں کچھ ایکٹ جو تھے پرویز مشرف کے وہ تھے بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ جو پریزیڈینشل امیونٹی ہے میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کو بھی کہیں ٹچ کیا گیا یا پریزیڈینشل امیونٹی جو تھی وہ بھی اس کو، جو کہ میرے خیال سے تو اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا تھا. تو پریزیڈینشل امیونٹی کا جو ہے وہ کیا انہوں نے کیا اس کو صاحب یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. دیکھیں عباس صاحب نے جو بات کی ہے آرٹیکل 248 کو دیکھیں نا، میں نے اس لیے آپ کو ڈیٹیں پڑھ کے بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ وہ باقاعدہ جنرل پرویز مشرف صاحب صدر بن چکے تھے. میں نے اکتوبر کی ڈیٹ آپ کو ابھی بڑا واضح میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 6 اکتوبر 2007 کو وہ صدر بن چکے تھے اور یہ جتنے بھی اقدامات انہوں نے صدر کی حیثیت سے لیے ہیں اور صدر کی حیثیت سے وہ باقاعدہ ایمرجنسی بھی نفاذ کر سکتے تھے. یہ آئین پاکستان میں اجازت ہے اور آرٹیکل 248 میں all acts which are done in exercise of its power وہ اس میں تو امیونٹی ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ نے، چلے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بیوقوفی کی، لیکن انہوں نے 3 لوگوں کا نام دیا کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، تو وہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہاں پھر بدنیتی ہے اسپیشل کورٹ کی، بڑا واضح طور پر لکھی بڑی باتیں ہیں اور ان ایپلیکیشن کو برش سائڈ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 ایشوز کہے تھے. ایک ایشو کہا تھا 265 کے کی ایپلیکیشن ہے، اس کو بھی برش سائڈ کہ پہلے ڈسمس کا ایشو نہیں ہے، آپ کو نیا ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے، آرگومنٹ سننے ہیں. پھر کہا 342 کے حوالے سے بات کی اور بڑا واضح بات کی، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا حال یہ ہے کہ وہ باقاعدہ درخواستیں تک وصول نہیں کی، درخواستوں پہ بحث کرنا تو دور اور درکنار اس بات. اب ان چیزوں کو اگر ہم سامنے اٹھا اب دیکھیں تو صحیح نا، تو یہ آرٹیکل 10 ہے بھی تو آئین کا نا، یہ توڑا کہ نہیں توڑا؟ اب اگر انہوں نے توڑا ہے تو ان پہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ فرض کریں ایمرجنسی پلس یا ان چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. اگر آرٹیکل 4 توڑا کہ نہیں توڑا؟ توڑا ہے کورٹ نے. آرٹیکل 5 توڑا اس نے اور اس کی پاسداری کی ہے نظر اکبر صاحب نے. نظر اکبر صاحب نے بالکل دیکھیں ان سب چیزوں کو بائی دا بک گئے ہیں، بالکل بائی دی بک جائے ہیں اور بہت خوبصورت ججمنٹ ہے فیکٹس پر. یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ نظر اکبر صاحب، مجھے جو محسوس ہوا کہ وہ فوجداری وکیل ہے، فوجداری وکیل تھے یا فوجداری جج. تھوڑا نا محسوس ہوا، آپ کو سب اندر کی باتیں پتہ ہیں، ہمیں اپنا آپ یہ مجھے کاروائیاں نہ ڈالیں آپ میرے اوپر یار. میں بتاؤں آپ کو سپریم کورٹ بار کے آپ عہدے دار رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے وکیل ہیں یار. میں یہ ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں میں ایک بات عرض کروں کہ نا افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ جب پہلا لانگ مارچ تھا تو بہت کچھ سیکھا آپ نے، بڑی وجہ فرمائی، آپ کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے چیزیں. تو میں کچھ دیکھیں نا یہاں افتخار چوہدری صاحب آج تک کتنے ایکٹیو کیوں ہیں. اب حیران ہیں کہ تم چلے گئے ہو گھر جا کے بیٹھو. ابھی ثاقب نثار صاحب کا آپ نے کہیں سنا، کہیں ذکر سنا؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، لیکن یہ اتنا ایکٹیو. جب جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف چل رہا تھا تو کہہ رہے تھے موومنٹ میں چلاؤں گا. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں یہاں کہیں نہ کہیں، اور اس معاملے پہ میں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو سچ قوم کے سامنے آنا چاہیے. قوم سچ سننا چاہتی ہے. یعنی ان حالات میں بھی میں دوسری نہیں بتائی، انڈیا کے بھی سپریم کورٹ دیکھے، وہ سٹیزنشپ کا ایکٹ آیا، مسلمانوں کو مارے پڑ رہی ہیں وہاں پر، اور سپریم کورٹ نے وہ اپیل فائل کو اٹھا کے پھینک دی. لیکن میں اپنا رضوان عباسی صاحب، ایک دو کیسز میں میرے کاؤنسل بھی ہیں،
ان کو پتہ ہے میں ہمیشہ مجھے رضوان صاحب ایک بات پرابلم رہتی ہے جب مجھے کہتا ہے نا کہ میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں قانون کے مطابق کریں نا, آئین کے مطابق کریں. تو کیا اب ہم قانون ری رائٹ تو نہیں کرنا شروع ہو گئے کہیں؟ یہ ری رائٹ ہوئی ہے, یہ ری رائٹ ہوئی ہے اگر دیکھیں آپ. دیکھیں قانون جو ہے وہ ری رائٹ جو ہے کورٹ تو ایکسپاؤنڈ کر سکتے ہیں, ری رائٹ تو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون کو کرنا. لیکن میں ایک مختصر آپ کو بات بتا دوں, جہاں تک اس لاء کا تعلق ہے اور جہاں تک جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ان کا تعلق ہے, کچھ ڈیکیڈز پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی جس کے متعلق کورٹس نے کہا کہ اس ججمنٹ کو ریفر نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی اس کو نظیر پیش تھا وہ اس پر کبھی بھی کسی کورٹ میں ریفر نہیں کیا گیا. اور میرے خیال سے یہ بھی ججمنٹ اسی قسم کی ثابت ہو. رائٹ, تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. اچھا جی, کلوزنگ سٹیٹمنٹ کیا کہیں گے آپ پوری ججمنٹ کے دیکھیں بارے میں؟ میں ایک عرض کروں, جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل والا معاملہ ہے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ ویک سٹیٹمنٹ اس کانٹیکس میں یوں کہوں گا, کہا ٹھیک ہے انہوں نے, لیکن ایک فیصلے پہلے موجود ہیں. فیصلے کے اوپر آ کر بیٹھ کے مینٹل کیپیسٹی کے حوالے سے ہم ایک ریفرنس ابھی تک فیصلہ نہیں دیکھ پائے. وہ ریفرنس اگر مینٹل کیپیسٹی کے حوالے سے اگر آ جائے گا, اگر آ جائے کہ ان کیپیسٹی یہ ہے نہیں, ریموو ہو جاتے ہیں, تو اس ججمنٹ کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن سوال تو ہے کہ اسٹیج کے اوپر, یعنی یہاں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے میں بڑا بولڈ سٹینڈ دیکھ رہا تھا. فیڈرل گورنمنٹ اسٹیج کے اوپر بھی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انہیں ایکشن لینا ہے, اور وہ ایکشن وہ نظر نہیں آ رہا ہمارے. دیکھیں یہاں بڑی لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے آج یہ تو فیصلہ کر لیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں. میں مبشر صاحب دیکھیں بات, فیصلہ ٹھیک کیا ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن یہ اتنا آسان کام اس کانٹیکس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی اٹارنی جنرل صاحب سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جناب یہ پہلے وڈرا کیوں نہیں کیا ایک سال آپ نے؟ دیکھیں نا یہ تو باقاعدہ لاسٹ اسٹیٹ کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے جب یہ کہا, اور وہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن میرٹ پہ کریں. آپ نے بیٹر یعنی ہم نے مشرف صاحب کو وکیل بھی بنا دیا, ہم نے سولیسٹر بھی بنا دیا, کہ سارا کچھ بیٹھ کے خود لکھا انہوں نے. یہ تو مذاق ہو گیا نا یہ بیٹھ کے, یعنی انہوں نے دستخط ضرور کیے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سارا کچھ بیٹھتے لکھتے. وجہ کیا تھی؟ نواز شریف نے جان بوجھ کے ہیسٹ میں اس لیے کیا کہ اس کے اپنے بندے اندر جانے تھے. اب یہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ کل ان کے کو وزیر نہ آ جائیں. یہ دیکھیں, یہ سوچنا پڑے گا, اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, پازیٹیو ہو کر سوچے. اس فیصلے میں تو میری نظر کے مطابق جو خاص طور پر جو لکھا ہے نا, سپریم کورٹ اس پہ اپنا سپرڈینس استعمال کرتے ہوئے, اپنی سپروائزری جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے. اس کو دیکھتے ہیں نا اپنا ابھی تک تو نہیں کیا پبلک انٹرسٹ میں جسٹس دیکھ رہے لیا نا نوٹس, اس کا بھی تو نوٹس لے کے آج ہی سسپینڈ کرنی چاہیے. ملک میں اور کیوس یا انارکی مذاق مت اڑائیں, پوری دنیا میں مذاق اٹھ رہا ہے. اور جو 600 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں نا, جو پرانے قبروں سے اٹھا رہے ہیں, او بھائی ہمارے دین میں لاش کی بے حرمتی ہو نہیں سکتی ہے, یہ ایک علیحدہ وائلیشن ہے, اخلاقی قانون کے تحت بھی نہیں ہو سکتی. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں چلتے چلتے, آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ہر اس آدمی کے لیے بڑی انوائنگ ہے جو پاکستان میں پریشانی دیکھنا چاہتا ہے, ہر اس کے لیے پریشان کن ہے جو پاکستان میں انارکی دیکھنا چاہتا ہے. اداروں کے ٹکراؤ جو ہے الحمدللہ وہ نہیں ہو رہا, نہ ہوگا پاکستان میں. اور جتنے تھوڑے الفاظ میں انہوں نے جتنی جامع بات کی اور کافی ڈھکی چھپی باتیں اس میں سمجھ بھی آ رہی تھیں. I just hope کہ گڈ سینس ول پریویل, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا ایکشن لے گی جو اظہر صاحب نے کہا, اور یعنی اس فیصلے کو کل عدم کر دے گی. کیونکہ اس سے پرویز مشرف صاحب کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن قانون کو ہر آدمی جو مقدم سمجھتا ہے اس کا دل ضرور ٹوٹا ہے, اور اس کو دکھ ہوا ہے کہ اس طرح سے قانون کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے, کہ ہم گھسیٹنے کی باتیں کریں, بے حرمتی کی باتیں کریں, اور لاش کو پھانسی دینے کی باتیں کریں. نہ مذہب اجازت دیتا ہے, نہ اخلاقیات, اور نہ قانون. سوچنے کی بات ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.